अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर, उसका मुसलमान रज़ाई भतीजा शमसुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, कल सुबह 9 मुहर्रम को मैं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज के बाद सफ़र पर रवाना हुआ और 2 कादियानियों की मुलाकात थी चिन्योट शहर में, और उसके बाद मुझे भी एक छोटा सा अपना काम था। तो यानी सुबह आप यूँ कह लें कि 12 बजे से लेकर तकरीबन शाम 7 बजे तक मैं कादियानियों से गुफ्तगू करता रहा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो जो उनके सवाल थे उनके जवाब दिए। फिर चनाब नगर अबवा चला गया, वहाँ पे 2 कादियानियों से मुलाकात की, उनको भी हल्की फुल्की बात समझाई और उनसे आने वाले वक्तों में टाइम लिया कि इंशाअल्लाह आपसे मैं तफसीली गुफ्तगू करूँगा, दुआ फरमाए वो हमसे गुफ्तगू कर लें। तो आज 10वीं मुहर्रम को जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि हमारे बहुत ही प्यारे और मोहतरम अनीक नाजी साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े सीनियर तज्ज़िया नगार भी हैं। तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लगाई हुई थी जिस पे शेज़ान का इश्तिहार लगा, मोनोग्राम लगा हुआ था। तो मैंने कहा सुनना चाहिए। तो जब मैंने उसको सुना तो मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया, जब मोहतरम अनीक नाजी साहब ने ये कहा कि मैं इस वक्त लंदन में हूँ, लंदन से आपको गुड आफ्टरनून कहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, गोरों के पास गए हुए हैं, लंदन में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो चलिए, मैंने 3 दफ़ा इस लफ्ज़ को रिपीट करवाया ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा मामला हुआ है जो अनीक नाजी साहब को प्रोग्राम पर शेज़ान लगाने का मौका मिला और उन्होंने लगाई। तो चलिए आगे सुनते हैं अनीक नाजी साहब क्या कहते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो को आगे लेके चलते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, शेज़ान एक ग्रुप है पाकिस्तान में और इसकी बेकरीज हुआ करती थी। ये लोग जूस बनाते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इन पर इनके अकीदे का यानी इल्ज़ाम लेकर हर चंद महीने बाद एक कैंपेन शुरू होती है, इस ग्रुप पर हमले शुरू हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने देखा कि मोहतरम अनीक नाजी साहब ये कह रहे हैं कि उनके अकीदे पे इल्ज़ाम लगाकर, यानी हम उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके अकायद पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अनीक नाजी साहब, आपको पता है उनके अकीदे क्या हैं? चलें, आप इंग्लैंड से जब वापस आएंगे ना तो यूट्यूब चैनल से मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे बुलाइएगा, मैं बताऊंगा कादियानी के अकीदे क्या हैं, ताकि आपको शऊर आ जाए, आपको पता चल जाए। यही तो मैं अक्सर कहता हूं कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कादियानियत है क्या, वो उठकर वीलॉग बनाते हैं और कादियानी की फेवर करना शुरू कर देते हैं। हम कादियानियत के पास हर महाज पर जाकर बात करने को तैयार हैं। अगर आपको इतना शौक है तो आप इंग्लैंड जैसे आपकी अगर मुलाकात हुई है पहले, तो इनसे किसी पाकिस्तान में किसी मुरब्बी का, किसी बंदे बड़े का नंबर लेके आएँ, उसको बुलाएं, हमारे सामने बिठाएं, फिर हम आपको बताएंगे कि उनके अकायद क्या हैं और कितने खतरनाक हैं और मुल्क पाकिस्तान के बारे में भी कितने खतरनाक हैं। आप तो बेकरी का रोना लेके बैठे हुए हैं। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस वजह से इस बेकरी का बाइकआउट किया जाता है, इनकी बोतलें तोड़ी जाती हैं, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे अनीक नाजी साहब क्या कहते हैं। आसान काम यह है कि आप उसके मालिक पर इल्ज़ाम लगाएं कि ये कादियानी है, ये मिर्ज़ई है, और उसके बाद मुल्ला किराए के लें, किराए वाले मुल्ला, असली नहीं, किराए के मुल्ला लें और उनसे जाली फतवे दिलवाएं कि ये तो यहाँ से बेकरी से चीज़ें खरीदना मुसलमान के ईमान को ख़राब कर देगा, लिहाजा ये बात कह के उसके ईमान को, उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के बेकरी से बाहर करें। शेज़ान बेकरी को बाहर कर चुके हैं पहले, जिसके बाद फिर ये बाकी बेकरियों का कारोबार चमका, गोरमे हो या ये तहजीब हो या बाकी बेकरियों का जो कारोबार है। अगर शेज़ान मैदान में मौजूद रहता तो मुश्किल था इनका, तो उनको कादियानी कह के मुकाबले से बाहर कर दिया, उसके बाद अपनी बेकरियां लेकर आ गए कि ये तो मुसलमान है। जी दोस्तों, आपने इनकी बात सुनी मोहतरम अनीक नाजी साहब की। अब इनके कहने का मकसद ये है कि कादियानियों की बेकरियां टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, शेज़ान बेकरी खास करके। इसको इन्होंने आउट किया, ये इल्ज़ाम लगा करके ये कादियानी इसका मालिक है। तो ये मामला है। अनीक नाजी साहब सुनिए, हकीकत सुनिए। आप तो पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, मैं हकीकत बताता हूँ आपको। जिन दिनों ये पता चला लाहौर के अंदर खास करके कि कादियानी बेकरी शेज़ान वाली जो है मुसलमानों ने खरीद ली है, हमें भी पता चला। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक जगह गया, वहाँ पर शेज़ान बेकरी थी, तो मैं जानबूझ के उसके अंदर चला गया। वहाँ जो साहब बैठे थे उन्होंने इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी
اور بھی داڑھی والے بندے پھر رہے تھے، تو میں نے جا کے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی مجھے نا کیچپ چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ میں نے کہا جی دے دیں۔ انہوں نے شیزان کی کیچپ نکال کے میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا جی شیزان تو میں نے نہیں لینی، مجھے کوئی اور کیچپ دے۔ کہنے لگے جی اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ مسلمانوں کی بیکری ہے، آپ نے باہر کلمہ شریف بھی لکھا ہوا ہے اور آپ نے آیت مبارکہ بھی لگائی ہوئی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو میں نے کہا کیچپ آپ نے اندر شیزان جوس بنانے والی کمپنی کی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ٹائمز کی دے دیں، شنگریلا دے دیں، نیشنل کیچپ دے دیں، اور جتنی کی کیچپ ہے اس میں سے مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس شیزان ہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر مسلمان ہیں تو وہ شیزان بنانے والی جو پروڈکٹ ہے، جوس کمپنی بنا رہی ہے، کیچپ بنا رہی ہے، ان کے پاس صرف وہ کیوں ہے، دوسری کیوں نہیں ہے؟ پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے وہ بھی لکھ دیا، سارا کچھ لکھ دیا، آپ کو پتا ہے یہ شیزان جو ہے، یہ ٹریڈ مارک جو ہے یہ قادیانیوں کا ہے۔ اس شیزان نام کی بیکری کوئی اور بندہ پاکستان میں نہیں کھول سکتا مسلمان۔ اگر آپ نے خرید لی ہے تو آپ بہت اچھا کیا، آپ اوپر سے شیزان نام اس کا ختم کر دیں۔ تو کہنے لگے جی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا اس کا فائدہ ہوگا، جو مسلمانوں نے کہا ہے شیزان کی مصنوعات نہ خریدیں تو لوگ آپ سے لینا شروع کر دیں گے۔ کہنے لگے جی اصل میں ہمارے پاس نا وافر مقدار میں ہم نے شیزان کے ڈبے لیے ہوئے ہیں، تو جس وجہ سے ہمیں وہ لازمی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلے آپ ایسا کر لیں، آپ کو 6 مہینے 8 مہینے ٹائم لے لیں، اس کے بعد ان ڈبوں کو آپ فارغ کر دیں، یعنی وہ ختم ہو جائیں گے، آپ شیزان نام تبدیل کر دیں۔ آپ میزان رکھ لیں، رمضان رکھ لیں، جو مرضی رکھ لیں نام، شیزان ختم کر دیں۔ مگر وہ کیسے ختم کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ہے ہی قادیانیوں کی، اور اگر کسی مسلمان نے خریدی ہے تو اس نے اس کے ساتھ کوئی ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ اس کو پیسے جاتے ہوں گے شیزان کو، اور نام شیزان ہی رکھا ہوا ہے، اور داڑیاں نیچے رکھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ ایک دکان بنائے اور اس کا نام اس کے اندر وہ لکھے کہ اس کے اوپر لکھ دے ابو جہل کلاتھ ہاؤس۔ اس کے اندر وہ جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کوالٹی ہے، جو برانڈ ہے، اللہ وسایا صاحب کی کرنڈی کا نام جو کہتے ہیں، اللہ وسایا دی کرنڈی، کرنڈی کا سوٹ رکھے جو اس وقت 6-6 ہزار کا، 8-8 10-10 ہزار کا مل رہا ہے مارکیٹ سے، اور وہ اوریجنل سوٹ رکھ کے کہے کہ میں یہ آپ کو 1000 روپے میں سیل کروں گا۔ لوگوں کو پتہ چلتے، جب لوگ وہاں لینے جائیں تو جب دکان پہ نام دیکھے کہ دکان پہ نام لکھا ہوا ہے ابو جہل کلاتھ ہاؤس، تو میرا خیال ہے کہ ایک عام مسلمان جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ 1000 روپے کا کیا وہ اسے مفت بھی سوٹ دے وہ نہیں لے گا۔ وہ کہے گا تم نے گستاخ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے اور ہم تجھ سے سوٹ لے لیں مفت میں بھی۔ ہم نے روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ کس منہ کے ساتھ ان سے آب کوثر مانگیں گے؟ اب بتائیے، یہ تو ایمان ہے ہمارے مسلمانوں کا، اور آپ آئے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ مصنوعات ہے، جی وہ ایسے ہے، جی وہ ایسے ہے، اللہ نے چیزیں بنائی ہیں، سارا کچھ یہ ہے۔ کچھ خدا کا خوف کیجئے۔ دوسرا آپ نے کہا جی کرائے کے ملا، اصلی والے نہیں۔ میں بھی کہوں گا جو قادیانیت کے حق میں بولتے ہیں وہ بھی کرائے کے لوگ ہیں۔ وہ جتنے بھی صحافی ہوں، چاہے وہ دنیا کا کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی بھی ہو، جو قادیانیوں کے فیور میں اس طرح بولے گا وہ بھی کرائے کے لوگ ہیں، اصلی والے صحافی نہیں، کرائے کے صحافی میں ان کو کہوں گا۔ اب ان کے جوس کے اوپر ایک وہ ہے کہ مولوی حضرات ہیں، وہ شیزان کی بوتلیں لے کے توڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پوری کمپین چل رہی ہے کہ اس جوس کو کہا جا رہا ہے میٹھا زہر، کہ یہ میٹھا زہر ہے، قادیانیوں نے چونکہ بنایا ہے شیزان کی بوتل، تو یہ میٹھا زہر پی کے ایمان کو جو ہے وہ خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے وہ شعور جس کا ہمیں سامنا ہے۔ اس اور خودکش حملے کے درمیان کا تعلق ہے شعور کے، اس پہ گزارشات میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیے۔ اچھا جی، اب انیک ناجی صاحب نے آخر میں کہا کہ یہ شعور اور اس خودکش دھماکے کا آپس میں تعلق ہے، یعنی اب یہ شیزان والی معاملے کو اور دھماکے کو جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو شعور نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے انیک ناجی صاحب، اگر قادیانی جماعت نے آپ کو اس کمپنی کا مینیجر ڈائریکٹر بنا دیا ہے شیزان کا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھما دیا ہے، یا کسی بھی طرح آپ کو انہوں نے اپنے لیے کھڑا کیا ہے بات کرنے کے لیے، تو خدا را آپ پہلے اس کے بارے میں معلومات تو کر لیں کہ مسلمان یہ کیوں منع کرتے ہیں کہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ شیزان نہ استعمال کریں۔ چلے مختصر آپ کو بتاتا ہوں، میرا بچپن چناب نگر ابوا میں گزرا۔ میں چھوٹا سا تھا جب میں نے یہ بات وہاں سنی اور بڑی مشہور ہوئی، یعنی چھوٹے سے میں ٹین ایج میں تھا، کہ وہاں پر قادیانیوں نے شیزان کمپنی کے آنر کو بلایا۔ ایوان محمود ایک ان کی بلڈنگ ہے جہاں یہ اپنے بڑے بڑے اجلاس کرتے ہیں، وہاں اس کو بلا کر اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی کمپنی کے بارے میں بھی ان کو بتائیں، اور ساتھ ہم نے قرآن مجید کے تراجم چھاپنے ہیں مختلف زبانوں میں، تو ہمیں کوئی فنڈ آپ دیں۔ اس وقت جو مجھے پتہ چلا
کوئی 20-25 لاکھ کے قریب اس نے فنڈ دیا اور اس نے خاص ان کو تاکید کی کہ جو بات مرزا قادیانی نے کہی ہے جہاں جہاں وہ قرآن مجید میں آئے وہ آپ نے اسی طرح چھاپنی ہے. یعنی قرآن مجید کی جو سورہ صف کے اندر اسمہ احمد والی پیش گوئی ہے اس سے مراد مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا غلام قادیانی کو لیتا ہے کہ احمد جو نام ہے وہ مرزا غلام قادیانی کا ہے، لہٰذا قرآن مجید کی اس پیش گوئی کا مصداق جو ہے وہ مرزا قادیانی ہے. نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اچھا پھر یہ بھی بات آئی کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا. یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے، میں نے آپ کے لیے رکھی تھی، آپ کو دکھاؤں گا. تو قادیانی حضرات کا جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے، 2 نمبر بیٹا یعنی دوسرے نمبر والا، وہ تو مرزا قادیانی کے وجود کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو کہتا ہے ایک ہی وجود ہے. اس قدر توہین کرتے ہیں. آپ کو تو پتہ نہیں مرزا قادیانی کون تھا. اس کا یہی 2 نمبر بیٹا جو بشیر احمد ایم اے یہ سیرت المہدی میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نامحرم عورتیں رات کو دباتی تھی. ساری رات مرزا قادیانی پہ نامحرم عورتیں پنکھا جھلتی تھی. مرزا قادیانی بچپن میں گندے ڈھاب میں گندے چھپڑ میں نہایا کرتا تھا. مرزا قادیانی باپ کی پینشن لینے گیا، وہ لے کے مرزا قادیانی بھاگ گیا، واپس نہیں آیا. میں کیا مرزا قادیانی کی سیرت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا قادیانی نے ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس کے بارے میں اخباروں میں اشتہار چھاپے. حالانکہ وہ جب اس عورت کا نکاح ہو گیا، اس کا خامند اس کو بیاہ کے لے گیا، اس کے باوجود بھی یہ شخص اشتہار چھاپتا تھا کہ اس کا خامند مر جائے گا، وہ میرے نکاح میں آئے گی. حالانکہ اس کے باوجود وہ مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی، اور جو اس وقت ذلت اٹھانی پڑی ان قادیانیوں کو، اور یہ قیامت تک اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انیق ناجی صاحب کیا باتیں آپ کو بتاؤں میں. اب انیق ناجی صاحب ایمانداری سے بتائیے، جب ایسے شخص کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کا وجود کہا جائے، ایسے شخص کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے ملایا جائے، ان کے ساتھ لا کے کھڑا کیا جائے، تو کیسے ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بنی ہوئی چیز بھی کھائیں. انیق ناجی صاحب یہ جو قادیانی کتب میں لکھا جاتا ہے نا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی مجھے کہا گیا، پھر وہ کہتا ہے اللہ کی وحی ہے. تو انیق ناجی صاحب مجھے بتائیے کیسے ہم گوارا کریں کہ قادیانی ایک قادیان کا بدترین شخص، غلیظ ترین انسان، جس کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی خیر نہیں اس کے اندر. خواب کے اندر انیق ناجی صاحب وہ عورتوں کو ننگا دیکھتا ہے، اسی محمدی بیگم کو جس کے بارے میں اشتہار دیتا ہے. کبھی خواب کے اندر وہ کہتا ہے اس نے جالی والے کپڑے پہنے اور میرے پاس آئی اور میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور کہتا پھر میں نے اسے جفی ڈالی، اور پھر آگے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. انیق ناجی صاحب ایسے شخص کو محمد رسول اللہ بنایا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ان کی پروڈکٹ استعمال کر لیں. نہیں، ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا. ہم ان چیزوں سے مسلمانوں کو بچائیں گے، ان کو بتائیں گے کہ اس شخص کا یہ کردار ہے، یہ اس کے ماننے والے ہیں، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، ہم آپ کو کہیں گے نہ استعمال کریں. پھر انیق ناجی صاحب یہ انہی پیسوں سے جو مسلمانوں نے ان کو شیزان کی مد میں دیے ہوتے ہیں، یہ ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ملک پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، وی لاگ بہت بڑا ہو جائے گا. آپ جب پاکستان آئیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب پہ نمبر موجود ہے، مجھے ضرور ملیے گا، مجھے بلائیے گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ مرزا قادیانی کی کتب لے کے آپ کے پاس آؤں گا. مگر خدا کا واسطہ ہے ایسا نہ کیجیے، اس لفافے کو واپس کر دیجیے. اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں کوئی شیئر مطلب کوئی قادیانی کمپنی جو ہے وہ آپ کو کچھ دے گی تو خدا را نہ لیجیے. مجھے امید ہے آپ کے پاس اللہ کے فضل سے پیسوں کی تو کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، پھر قادیانیت نوازی اتنی کیوں؟ اور مجھے اتنا بھی یقین ہے کہ میرے ساتھ ایک ملاقات کے بعد آپ اپنے چینل سے 20 لاکھ اڑا دیں گے اور آپ کہیں گے بھائی شمس الدین آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کوشش کر کے ان کی کمپنیاں بند کرنی شروع کر دیں پاکستان میں. بس ایک ملاقات ضروری ہے سنم. جتنے قادیانی لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر قادیانی کی فیور کر رہے ہیں، میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھ سے ایک دفعہ مل لیں، اصل حقائق جان لیں کیا ہے. اصل ان قادیانی کتب کے اندر جو یہ مسلمانوں سے پیسہ کما کر پھر یہ قادیانی کتابوں کے اندر کفر لکھتے ہیں، میرا خیال ہے پھر کوئی بندہ کیا انیق ناجی صاحب آپ بھی شیزان کو منہ نہیں لگائیں گے. میں نے بہت سے یوٹیوبر کو دیکھا ہوا ہے، یا تو اپنے چینلز کے ویوز کو بڑھانے کے لیے وہ جناب قادیانیوں کی بات شروع کر دیتے، فیور شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ان کو قادیانی کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے اور وہ اس بارے میں قادیانی کی تعریف کر دیتے ہیں. چلیے ملیں گے کسی نئی ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میں امید کرتا ہوں میری اب کسی بات کا برا نہیں منائیں گے اور ضرور مجھ سے ملاقات کریں گے. تمام ایسے یوٹیوبر، تمام ایسے جو لوگ ہیں، صحافی ہیں، جتنے بھی جو لوگ ہیں جو قادیانیوں کے فیور میں بولنا چاہتے ہیں،
خدارہ میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کر لیں، ایک دفعہ مل لیں، میرے گھر آ جائیں، مجھے بلا لیں، میں کتابیں لے کے آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں، مگر قادیانیوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں جن سے ان کو شے ملے۔ میں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ ڈال دوں گا ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔